अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वज्हिकल मुनी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 19 सूरत अश-शुआरा उर्दू तर्जुमा और तफसीर। वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन, इसका तज़किरा जारी है। आयत नंबर 51 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 52 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाता है, व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और हमने वही भेजी मूसा की तरफ के रातों रात मेरे बंदों को ले चलो, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस आयत में ज़िक्र है हिजरत का कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि मिस्र छोड़ के हिजरत कर जाएं। और यहाँ पर इससे पहले जो वाक़या ज़िक्र हुआ ना कि जादूगरों के सामने मौजज़ात पेश किए गए, वो ईमान ले आए और फ़िरऔन की तरफ से इस पर सख्त सज़ा भी दी गई। इसके बहुत अरसा तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में मौजूद रहे और तबलीग करते रहे, और आपकी तबलीग से बहुत से लोग ईमान लाए, जिनमें बनी इसराइल जो हैं वो सर फहरिस्त हैं उनके अफराद के जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वादा किया था कि बिल्कुल आप जैसे ही हमें फ़िरऔन के जुल्म से निजात देंगे और अल्लाह का कलाम हमारे पास लाएंगे तो हम ज़रूर उसे मानेंगे और ज़रूर इस नेमत को, आज़ादी जैसी नेमत, इसकी कदर करेंगे, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के अहकामात को मानेंगे और ज़रूर अपनी बकिया ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ कर देंगे। तो ये वो वक्त था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने, अभी तो रात नाजिल नहीं हुई, ठीक है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी और कहा कि यानी हुक्म नाजिल फरमाया कि आप बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाएं। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ अस्री, ये सुबहान अल्लज़ी, सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में भी आता है ना, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी, है ना, अस्री, इससे मुराद है रात का सफ़र। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वही की गई ना, तो ये रात का पिछला पहर था कि दिन चढ़ने से पहले अपने साथ बनी इसराइलियों को ले और यहाँ से हिजरत कर जाएं, ठीक है, बेइबादी, मेरे बंदों को यहाँ से ले जाएं, इन्नकुम मुत्तबऊन, बेशक आप पीछा किए जाओगे। यानी आपको वही के ज़रिए ये तंबीह भी फरमा दी गई कि फ़िरऔन जो है वो अपने बंदों समेत आपका पीछा करेगा, लिहाजा आप रात के तीसरे पहर यहाँ से रुखसत हो जाए। फ़अरसल फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन, तो फ़िरऔन ने शहरों में जमा करने वाले भेजे और कहा ये लोग एक थोड़ी सी जमात हैं और बेशक ये हमें गुस्सा दिलाने वाले हैं और बेशक हम सब होशियार हैं। तो फ़िरऔन अपने साथ किब्तियों को लेता है, अपने पैरोकारों को लेता है और शदीद गुस्से की हालत में वहाँ से निकलता है और शदीद हैबत के साथ अपने जो पैरोकार हैं उनसे मुखातिब होकर कहता है कि मूसा और उसके साथ जो उसके पैरोकार हैं ये बहुत छोटी सी जमात हैं, बेशक इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है और अब देखना इनका अंजाम क्या होता। लिहाजा अपने साथ वो जमा करता है दीगर लोगों को, यानी एक लश्कर तैयार करता है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब सामने बहरे नील मौजूद है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि सामने दरिया है, पीछे फ़िरऔन और फ़िरौनी पीछा करते हुए आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है, रब्बुल आलमीन फरमाता है पहले फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून व कुनूज़िन व मक़ामिन करीम कज़ालिक व औरथनाहा बनी इसराइल, कि ये फ़िरऔन जो कि मेरे नबी और मेरे नबी के पैरोकारों को बुरा भला कहता हुआ, अपने आप को रब समझता हुआ, अपने आप को बड़ा समझता हुआ, तकब्बुर की चाल चलता हुआ इनके पीछे आ रहा है, ये जानता ही नहीं कि मेरी कुदरत कामिला क्या है, ये जानता ही नहीं कि अब इसके साथ क्या होने वाला है,
یوں ہی تو میری قدرت کو کچھ اور منظور تھا، میں نے اس کو اس سرزمین مصر سے اس طرح نکالا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، یعنی باغوں اور چشموں کی سرزمین، فرعون اور اس کی قوم کو وہاں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکال لیا۔ وہ محل جس میں وہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ رہتا تھا، آج وہ خود اپنے قدموں کو لیے ہوئے، خود گھوڑوں پر سوار ہوئے اس محل سے نکل گیا۔ رب فرماتا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یوں ہی ہم نے وارث کر دیا پھر اس کا بنی اسرائیل کو، یعنی فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بھی مزید اگلی ورسز میں آ رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی میں اپنے محل کو چھوڑ کر آیا موسیٰ کا پیچھا کرنے، موسیٰ کو نقصان پہنچانے، در حقیقت وہ اپنی ہی موت کی طرف آ رہا تھا۔ یوں ہی ہم نے اس کو خزانوں کی، جنات کا ذکر آیا نا، عیون چشموں کی، باغوں کی سرزمین سے نکال دیا اور ہم نے اس کے پیچھے وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، تو وہ فرعونیوں نے کیا کیا؟ پیچھا کیا، کس کا؟ تو فرعون نے پیچھا کیا ان کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کا، مشرکین سورج نکلتے۔ حضرت موسیٰ جب نکلے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا اسرا، رات کا تیسرا پہر، رات کا سفر، اور فرعون جب وہاں تک پہنچتا ہے تو یہ کیا کون سا وقت ہے؟ مشرکین صبح ہوتے وقت۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا ہے۔ یعنی وہ ٹینشن کا لیول دیکھیں نا، کہ ایک شخص ظالم بادشاہ سے، جس طرح بنی اسرائیلی تھے، ہزاروں سال گزر گئے تھے، ایک فرعون آتا، دوسرا گزر جاتا، دوسرے کے گزر جانے کے بعد ایک اور فرعون آتا، اور وہ تمام کے تمام مظلومین، تمام کے تمام فرعون کے ظلم کے آگے خود کو بے بس پاتے اور سال ہر سال سے غلامی کا شکار۔ اور ایسے لمحے جب انہیں معلوم پڑتا ہے کہ کوئی تو آیا ہے مسیحا موسیٰ کے نام کا جو ہمیں یہاں سے نکال رہا ہے، اس کے ساتھ ہو بھی جاتے ہیں، اور جب آگے جاتے ہیں آگے تو دریا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون ہے، اور اس وقت کی ٹینشن کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے کس قدر کرب میں پکارا ہوگا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو تقریباً پکڑے ہی گئے ہیں، ہمیں تو تقریباً پا ہی لیا گیا ہے۔ فرمایا قال کلا، کتنی پیاری آیت ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، تم تنہا نہیں ہو، ہم نہیں پا لیے گئے، کیونکہ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے جو ان قریب مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو یہ آیت بہت ایمان میں حلاوت کا باعث بنتی ہے اور بہت اسٹرینتھ دیتی ہے ایسے شخص کو کہ جس کے پاس اللہ ہے، ایمان ہے، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بارہا بتاتی چلوں، گزشتہ 2 لیکچر سے میں یہ بات ریپیٹ کرتی آ رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری زبان میں لکنت ہے، مجھے خوف ہے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، سارے اپنے اندیشے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد موسیٰ کی زبان پر ایک دفعہ بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں آتا جس سے کوئی اندیشہ ظاہر ہوتا ہو۔ اور اب یہ لیول کے جب بنی اسرائیل مکمل طور پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب فرعون نے آ لیا، ہمیں پکڑ لیا اور آج ہم تباہ کر دیے جائیں گے، موسیٰ ان سے فرما رہے ہیں بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے جو مجھے راہ دکھائے گا۔ یہ آیت بطور وظیفہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ان معی ربی سیہدین، کثرت سے ذکر کیا کرے جب کوئی استخارہ کرنا ہو، جب کوئی عمل کے معلوم نہ پڑ رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے، اور جب کوئی پریشانی کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، تو ایسے میں اس آیت کے اس حصے کا ان معی ربی سیہدین ورد زبان حال پر جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ابھی موسیٰ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وحی کی جاتی ان کی طرف، اور وہی کیا بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا اور ہر راستہ بڑے بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یقین کامل ہو، جب توکل پختہ ہو، تو دریاؤں میں بھی رستے بن جاتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کس قدر مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں ہر در بند، ہر دروازہ بند اور ہر لمحہ مایوس کن لگتا ہے؟ کبھی موسیٰ کی زندگی کو دیکھا ہے کس قدر پریشانیوں میں گزری؟ کبھی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا نام کے ساتھ ذکر ہے اور جس واقعے کی تفصیلات سب سے زیادہ اور رپیٹ سب سے زیادہ ہی وہ حضرت موسیٰ کا ہے؟ کبھی نوٹس کیا ہے؟ تو
تو میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا نام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ ریپیٹنگ میں نازل ہوا ہے، موجود ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اس واقعے سے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ہماری آج کی زندگی میں اپلائی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، قریب دکھائے گا سیادین، اور ایسے میں وہی آتی ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کچھ ناممکن نہیں ہے، لیکن ہماری فزکس کیا کہتی ہے، ہماری سائنس کیا کہتی ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہماری عقل کہاں تک محدود ہے۔ یہ کام تو ناممکن تھا کہ دریا میں راستہ، یعنی پانی اپنا راستہ کلیئر کر دیتا، پانی دو طرح سے ڈیوائیڈ ہو جاتا۔ ہر قبیلے کے لیے روایات آتی ہیں 12 جگہ سے ڈیوائیڈ ہوا، اور اگر ایک راستہ بھی نکلا، آدھا پانی ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ ایسا کیا فزکس میں پاسبل ہے؟ کیا ایسا سائنس میں پاسبل ہے؟ اور ہماری عقل تو یہیں تک محدود ہے نا کہ ہماری سائنس پہ ہم بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ جو سائنس کہہ رہی وہی اٹل حقیقت ہے، اور ہماری بشر کی بساط کے تحت عقل جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اپنی پریشانیوں میں کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کے ساتھ رب ہو تو اس کے ساتھ معاملات کچھ اس طرح سے بھی پیش آ سکتے ہیں کہ کیا ہوا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ جب بڑے بڑے پہاڑ کی طرح دریا کا پانی ڈیوائیڈ ہو گیا تو کیا ہوا کہ اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا اور پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام، چونکہ فرعون ابھی پیچھے ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں عصا دریا میں مارتے ہیں، دریا کا پانی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، راستہ بنتا ہے، آپ اپنی قوم سمیت اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ مڈ میں پہنچے ہیں تو فرعون بالکل آغاز میں آ گیا دریا کے۔ اب جب آپ اس دریا کو عبور کر لیتے ہیں تو فرعون اور اس کی قوم والے دریا کے درمیان تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس کو عبور کر لیں گے۔ تو دیکھیں آنکھیں تو تب بھی نہ کھلی نا جب دریا میں ایک دم، دیکھیں میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتی ہوں، دریا میں راستہ بنا تو قبطی اگر اس کو اس وقت دیکھ کے ہی مان جاتے کہ واقعی ہی یہاں تک تو کوئی، اگر ہم اس کو جادوگر کہہ رہے تھے یہاں تک تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو کسی عام بشر کی بساط نہیں ہے، تب بھی ایمان لے آتے۔ فرعون بھی جب دیکھ رہا تھا کہ دریا میں راستہ بن گیا، بے شک موسیٰ سچا ہے، اس کے آگے میں اس کو کیا جھٹلاؤں، اور فرعون اس وقت ہی باز آ جاتا، نہ پیچھا کرتا، اس وقت ہی کلمہ پڑھ لیتا، شاید قبول ہو جاتا۔ کی منظر کشی کی گئی یہاں پر کہ اور پھر ہم وہاں دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا اور پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غالب ہے اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس سورہ میں موجود ہے، سورۃ الشعراء میں، اس کا ذکر ہے۔ اس کے آگے کی تفصیلات ہمیں دیگر کی صورتوں میں بھی ملتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سورۃ الطٰہٰ میں بھی، سورۃ الاعراف میں بھی، دیگر صورتوں میں بھی، اور پلے لسٹ بھی موجود ہے قصص الانبیاء کے نیم سے، واقعہ موسیٰ اور فرعون کے نیم سے۔ وہاں پر جا کے لازمی ان لیکچرز کی تفصیلات لے لیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اگر آپ بگنرز ہیں، اگر آپ سٹارٹنگ میں لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کو وہ پلے لسٹ سننا نہایت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس کے بعد دیگر انبیاء جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، ان کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔